नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों शुक्र व एहसान अदा करती हूँ। अल्लाह ताला के लिए तमाम किस्म की किब्रियाई बड़ाई और बुजुर्गी है, जिसने हम इंसान को पैदा किया एक हकीर नुतफे से, फिर हमें एक अशरफुल मखलूक़ात के लक़ब से नवाजा और नबियों वाला मुक़द्दस काम हमारे सुपुर्द कर दिया, जिसकी एक कड़ी यही आज की क्लास है, जो कि ये मुसलसिल रमज़ान से शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जितना भी मुख्तसर हो सके, हमें अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं कर दिया कि तुम्हें ये करना है तो करना है ज़रूरी, जैसा कि नमाजें और मुख्तलिफ इबादतें हम पर फर्ज है, बल्कि जिस बात में गुंजाइश है, जो हमारे लिए मुश्किल की बात थी, उसमें हमारे लिए गुंजाइश रखकर हमारे लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे मौक़े अता करता है जिसकी बुनियाद पर हम अपने दीन को समझ सके, उस पर अमल कर सके, फिर दूसरों को उसकी दावत दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन नमूना और हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम जितना भी सुन सकें, जितना भी अपनी इस्तिताअत है, हमारी सलाहियत है, उसको हम सुनकर उस पर अमल कर कर दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज हमारी क्लास में इंशाअल्लाह सूरह ज़िलज़ाल और सूरह आदियात का तर्जुमा और तफसीर होगा। तो मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। तर्जुमा, जब जमीन पूरी तरह से झंझोड़ दी जाएगी। पहले तर्जुमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद तफसीर करेंगे। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहने लगेगा, इसे क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा। इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। ये क्यों करेगी? कि इसलिए कि इस तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम। उस रोज लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे, ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। पर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी, वो उसे देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी, वो उसे देख लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा मुकम्मल हुआ। तो देखिए मेरी बहनों, इसका पस मंजर सब में पहले तो, जैसा कि हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं, सूरे अम्मा पारा, सॉरी, आखिरी 30वें पारे अम्मा पारे की बहुत सी, तकरीबन पूरी ही समझिए सूरतों में अल्लाह ताला ने क़यामत के मंजर को हमारे सामने आंखों के सामने खींच कर हमें मुतनब्बा कर दिया है, डरा दिया है, समझा दिया है कि आखिरत के हालात कैसे होने वाले हैं। तो जिसे हमें अपने जहनों में ये दुनिया के हालात देखते हुए इमेजिन करना है, यानी जो हम दुनिया की हकीकत जानते हैं ना, क्योंकि जलजले से भी हम वाकिफ है। जलजला माने क्या? जमीन को हिल जाना। ये चंद सेकंड के जलजले जो भी हम अपनी जिंदगियों में सुनते हुए आ रहे हैं, जिसकी तबाही कई गुना बढ़ती है, सेकंडों के जलजले। तो सोचिए आखिरत का जो जलजला होगा, जो आखिरी जलजला होगा, उसकी क्या कैफियत हो सकती है।
جس کو سن کر ہی ہمارے دل کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں. تو اسی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخرت کا منظر کس طرح ہوگا. اے انسان تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے. تو ان باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں لاتا؟ وقتیہ طور پر ڈرنا تیرا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بار بار ہمیں نصیحت کرنے کا مقصد ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، جو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ الحمدللہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. بہتر امید ہے کہ اس سے اور زیادہ بھی آئے. تو اس کے پس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے صرف ایک جگہ آ کے دوسری جگہ نہیں آئے تو ہم دیکھ کر ہیبت میں آ جاتے ہیں. جیسا کہ چند مہینوں پہلے ایک دو سیکنڈ کا بھی، شاید تھوڑے سیکنڈز کا، ایک دو نہیں 23 سیکنڈز کا شاید ایک زلزلہ ریکارڈ ہوا تھا، شاید شہر کھمم میں یا حیدرآباد میں بھی، جو کہ ہم سن کے ہے یہ نیوز. تو دیکھیے بیٹھے بیٹھے پلنگ پہ ہل رہے تھے، جسے میں نے بھی محسوس کیا. تو ارے کوئی ہلانے والا نہیں ہے، کیسا ہل رہی ہے پلنگ، بلکہ میں بھی غور کر لی. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زلزلہ تھا. بلکہ تو انسان اتنی سی چیز سے بھی محسوس کر سکتا ہے، پھر ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا، پھر جھٹک دیتا، پھر آگے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے. تو جب سوچئے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ تو پوری طریقے سے ہل جا، جس میں دوسری صورتوں کے ترجمے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب زمین ہلا دی جائیں گی اور اس کے اپنے تمام بوجھ نکال دے گی، تو پہاڑ جو اب فی الوقت میخوں کا کام کر رہے ہیں، یعنی مضبوطی کا کام کر رہے ہیں نا. میخ مانے گاڑ دینا. اب جیسے کسی ٹینٹ کو لگانا ہے تو وہ ٹینٹ کو لے کر ایک میخ زمین میں گاڑ کے اس کو ٹینٹ کو مضبوط رکھتے نا. جب پہاڑ ہی اڑ جائیں گے روئی کی طرح، تو سوچئے وہ کیفیت. اللہ اکبر. پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، جو آج میخ بن کر مضبوطی بن کر زمین کو ایک جگہ جامد کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ اللہ کے حکم سے اڑنے لگیں گے. تو انسان کی ہیبت کا اندازہ لگائیے کیا ہو سکتا ہے. پھر دوسری آیت میں بتا رہے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کیا کرے گی؟ اپنا تمام بوجھ نکال دے گی. اس میں مختلف تفسیر یہ آئی ہے کہ زمین انسان جو اس میں دفن ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے، ان سب کو بھی نکال دے گی. ایک تفسیر میں آتا ہے کہ زمین کے اندر جو بھی ہوگا، خزانے کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، وہ سب زمین نکال کر باہر پھینک دے گی، یعنی زمین اوپر لا لے گی. پھر وقال الانسان، تو انسان جب اپنی مردوں جسم میں جب اس کی روح واپس آئے گی، وہ اٹھ کھڑا ہوگا جیسا کہ اس کو نیند سے بیدار ہوا ہو، جیسا کہ تو وہ کہے گا ارے یہ زمین کو کیا ہوا، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ نارمل تو ایسا نہیں کرتی نا، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس دن اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی. انسان کوئی آئے دیکھو بیٹے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. تو يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی. یعنی یہ اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ اس زمین پر ٹھہر کر انسان نے کب کس وقت کیا کیا ہے وہ بھی بتا دے گی. اس کے سینے پر اس انسان نے کیا نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، وہ تمام خبریں اللہ تعالیٰ کے وہ سامنے پیش کر دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی کہ انسان نے اس کے اوپر کیا 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 تھا. کیوں کرے گی وہ ایسا؟ آگے جواب دے رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے کرے گی کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. بولے نا ہر چیز پر اللہ کی حکومت اور قدرت ہے. تو انسان کو جیسا اختیار اب دنیا میں ہے، ویسا آخرت میں جب انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا گویائی عطا کر دے گا.
جیسا کہ ہم سن کر ہے سورہ یاسین میں بھی کہ انسان کے ہاتھ بولنے لگیں گے، انسان کے پیر بتائیں گے، حتیٰ کہ اس کی ران بھی کہے گی کہ انسان نے اس کے ساتھ کیا کیا. یعنی انسان کا نفس خود اس کا خلاف ہو جائے گا اگر وہ جھوٹ بولنے کی بھی کوشش کرے گا. جیسا کہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے. تو اب ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، ارے کیسا جی زمین کیسا بات کرے گی، بلکہ شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے جو چیزیں ہمارے بچپن میں جو چیزیں ہم ناممکن سمجھتے تھے وہ آج ہو کر رہی ہیں. جیسا کہ ٹی وی کو لے لیجئے، جیسا کہ فون کو لے لیجئے. ایک شہر سے دوسرے شہر بات کرنا ممکن تھا، خط وغیرہ تھے نا پہلے کے زمانے میں، مگر اب ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، الحمدللہ فون ایجاد ہوا، پھر اس کے ساتھ سیل فون ایجاد ہوا وغیرہ وغیرہ. مگر پھر اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی، کمپیوٹر آ گیا، اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی. آج کل کا ماڈرن زمانہ میں آپ کسی بھی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کسی بھی ٹیکنالوجی کا اندازہ لگا کر آپ یقین کر سکتے ہیں. جو چیزیں پہلے گمان میں بھی نہیں تھی وہ آج ہیں. تو سوچئے اللہ بھی زمین کو کیسی قوت گویائی دے گا، بات کرنے کی صلاحیت دے گا، وہ اللہ ہے. مگر ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ زمین اپنے تمام احوال جب اللہ کے حکم سے سب کے سامنے بیان کر دے گی. ٹھیک ہے؟ پھر یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. دیکھیے اس میں دو معنی نکلتے ہیں. انسان اس دن کیا ہوگا؟ ایک تو مختلف نیک لوگوں کا گروہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں کا گروہ برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، چوری کرنے والوں کا گروپ الگ، زنا کرنے والوں کا گروپ الگ، جھوٹ بولنے والوں کا گروپ الگ، نیک پرہیزگار لوگوں کا گروپ الگ. ایسا بھی گروہ در گروہ بن جائیں گے لوگ، یا پھر جنتی جانے والے جنت کے لوگ، دوزخ میں جانے والے دوزخ کے لوگ. ہر ایک کا گروپ بنا دیا جائے گا کیونکہ وہ خود اپنے اعمال دیکھ لیں گے. حالانکہ اللہ کو ہر چیز کی ہر لمحے کی خبر ہے، مگر یہ جو ہمارے پاس کرامن کاتبین بیٹھ کر ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال خود ہم اپنی گواہی کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو اس روز کیا ہوگا کہ لوگ اپنے ہر ایک جماعت کے ساتھ الگ الگ دو معنی بھی لے سکتے ہیں ہم، چاہے وہ نیک لوگوں کا گروہ ہو یا برے لوگوں کا گروہ ہو، ہر ایک اپنے اپنے اعمال دیکھ لے گا. اور خود ایک جگہ آیا ہے وہ انسان خود اپنے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھنے لگے گا اور اپنے اعمال کا خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی نا. وہ اختیارات جو دنیا میں ہمیں حاصل ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس دن بادشاہت صرف کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار. اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ مالک یوم الدین. اس دن کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یاد رکھیے، ہر چیز کو انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا دے گا. یہاں پہ چاہے کسی کے منہ زوری کی وجہ سے کسی کو دبا سکتا ہے، کسی کی ہوشیاری کی طرف سے کسی کا کچھ نقصان کر سکتا ہے، مگر آخرت میں ایسا ہوگا معاملہ نہیں، بلکہ ہر ایک کو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلے کر دیے جائیں گے اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ بھی کیا ایسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں، بہت ماں کی کیفیت کو مختصر میں بیان کرتے ہوئے آگے چلوں کہ جیسے ہی ہم خبروں سے نکلیں گے فیصلہ شروع ہو جائے گا؟ نہیں، انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے. کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ اتنا بہے گا کہ ٹخنوں تک آئے گا، کسی کا گھٹنوں تک آئے گا اس کے اعمال کے حساب سے. آپ یاد رکھیے اس میں ہم اور آپ دونوں شامل ہیں. ہمارے گناہ ہمارے کتنے ہیں، ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہوگا. کیوں ہم کس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر معاملہ کر رہے ہیں یا بے نڈر ہو کر ہم کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اگر ہم ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہر لمحے کا اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، اللہ اس کے حساب سے ہمارا فیصلہ کرے گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں غلطیوں کا پڑلا کم ہوگا.
نہیں تو دیکھیے اس کا گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک آئے گا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی تو اپنے گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ وہ پسینے میں ڈوب جائے گا۔ انتظار کرتے کرتے ایک الگ پریشانی ہوگی، تمام لوگ پریشان ہو کر انبیاء کے پاس جائیں گے۔ مختلف بہت بڑی حدیث ہے جس کا میں پس منظر آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں۔ پورے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ شروع کریے، حساب و کتاب شروع کرنے کا معاملہ ہے، آپ اللہ سے گزارش کریے کہ کچھ تو فیصلہ ہو جائے، یہ انتظار میں ہماری تکلیف بڑھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ اللہ آج جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں تھا، مجھے اپنے آپ کی فکر ہے، میں نے جو اللہ کی نافرمانی کر کر وہ ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا، وہ اگر اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ سے بات کر سکوں۔ آپ دوسرے نبی نوح علیہ السلام کے پاس جائیے، جو پہلے نبی ہے، پہلے رسول ہے، جن کو نئی شریعت دی گئی، آپ ان سے سفارش کریے۔ اس طرح ہم لوگ مختلف نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی ایک نہ ایک بہانہ کر کر معذرت کر لے گا، اور تمام کے تمام کو جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آخری نبی، اللہ کے سب میں بڑے نبی، تمام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ تو سب لوگ مل کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول ضرور اللہ کے یہاں اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے اور اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے اس کے اللہ کی بڑائی بیان کر کر اللہ سے حساب کتاب کے بارے میں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ کتنی مدت ہوگی، وہ لمحات کیسے ہوں گے، پھر اللہ ان کو حکم دے گا، اے نبی اٹھیے، آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی سفارش کریں گے، پھر لوگوں کا ساتھ معاملات شروع ہوں گے، وہ کیسا حساب کتاب ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، کس کے ساتھ کیسا ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانے، مگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ تو اس طرح لوگوں کے معاملات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ ہمیں یقین کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی یہی سکھانا ہے کہ دیکھو بیٹے ایسا ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کا فیشن ختم ہو جائے گا، یہ دنیا مختصر ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ڈر کر زندگی گزارو، اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے لوگوں کے لیے دکھانا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ کیفیت ہمیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے ایک حدیث میں آیا ہے، یہ آیتیں جو اب آخری کی 2 آیتیں ہیں، 2 صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں، کہ ایک صحابی کیا سمجھتے تھے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کیا ہے، نہیں کرے تو بھی چل جاتا، بڑی بڑی نیکیاں ہمارے پاس ہے، توحید ہے، نماز ہے، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ ہے، وہ اس پر عمل رہیں گے تو کافی ہے، مگر وہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کیا ہے، وہ چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ کر لینے سے بھی اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ نہیں کرے گا، بڑے گناہوں سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ تو دونوں باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ 2 آیتیں نازل کی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ذرہ برابر نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی تو اللہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر جس کی نے برائی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب آپ اس میں سوچئے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ارے چلو بس کوئی بات نہیں، میں بڑے توحید پرست ہوں، ٹھیک ہے، توحید ہی بنیاد ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے میری ماں اور بہنوں کہ توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، مگر اس کے علاوہ بھی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کی بھی ہمیں انتہائی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسا کہ کسی کی چھوٹی مدد کر دینا، ایک چیز کو پکڑنے جا رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہی، وہ ہم پکڑا دیے، ہم رستے میں ہیں، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ ذرہ کی تفسیر میں مختلف بیانات آئے ہیں، ذرہ کسے کہتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جو آیا ہے نا، اس کی تفسیر میں آتا ہے چونٹی سے چھوٹی چیز،
बाज ने कहा चूंटी जो सब में छोटी जानवर है, मखलूक है, सॉरी, वो मखलूक से भी छोटी चीज को जर्रा कहते हैं। बाज ने कहा जिसका तोलने का वजन अभी इजादिश नहीं हुआ अपने जमाने में, वो अल्लाह के पास है वो तराजू। यानी जो किसी ने कहा जमीन पर हाथ मार के उठा लो तो अपने हाथ को जो धूल लगी हुई रहती ना, उसको जर्रा कहते हैं। किसी ने कहा जो धूप में छत से घर में जो रोशनी आती है, वो रोशनी में जो उड़ते रहते हैं, देखिए जर्रात, उसको भी जर्रात कहा। तो सोचिए अल्लाह के पास वो जर्रात को तोलने का भी तराजू है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारीक बीनी का अंदाजा लगाइए मेरी बहनों कि वो जर्रा भी अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला उसको देखेगा बोले, यानी वो शुमार होगी। आप उसको कमतर मत समझिए, बल्कि जिसे के कहा ना, किसी से मुस्कुरा के मिलना भी नेकी है। ये जरूरी नहीं है क्या? नहीं, सलाम ही करे ना, क्या हुआ, चेहरा मुस्कुराहट दिखाए ना दिखाए, सलाम तो कर दिए। नहीं, आप मुस्कुरा के करेंगे, ये ज्यादा नेकी होगी आपके लिए। आप किसी की गलती को माफ करेंगे, ये ज्यादा नहीं आपके लिए नामे अमाल में इजाफे का सबब बनेगा। तो रास्ते से पत्थर हटाना भी आपके लिए नेकी है। किसी की सर से कुछ काड़ी हटाना भी आपके लिए नेकी है। आप देखिए कहीं एक छोटी सी लकड़ी जमा करते जाइए, जर्रा का अगर हम गुमान करें, अगर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बोल तो रोजाना एक लकड़ी वहां पर डालते जाइए। चलिए माचिस की एक तीली ही समझिए, उसको टुकड़े करके भी अगर एक जगह डालते जाइए, रोज थोड़ा थोड़ा डालिए, तो एक दिन इस काबिल तो हो जाएगी कि अगर उसमें आग लगाई जाए तो वो आग लग जाए, वो एक बड़ी चीज बन गई ना। वैसे ही हमें बुराई से भी उसी तरह बचना है कि छोटा गुनाह है बल्कि कर लिए नहीं, बाएं हाथ से पानी पी लिए, अरे चांदो ये तो छोटा गुनाह है, इसके लिए तौबा जरूरी नहीं है। कभी हाथ में तकलीफ रही, पी लिए, कोई बात नहीं, मगर हमेशा उसको आदत बना लेना, उसको फैशन समझना और खड़े के पानी पीना, बगैर देखे पानी पीना, ये छोटी छोटी चीजें। चप्पल पहनते वक्त इतना तो ख्याल करो बोले कि सीधा पैर पहले पहनो, बायां बाद में पहनो, उतारते वक्त बायां पहले उतारो सीधा। इस बात पे मुझे गवाही दीजिए कि कौन इतनी छोटी छोटी बातों को गौर करता है, मगर इसका भी है अल्लाह के पास। आप अगर ये गौर करके चप्पल पहनते वक्त भी अपना ध्यान एक तरफ रखकर ये मेरे नबी की सुन्नत थी, बल्कि सीधा पैर पहले डालेंगे, बाथरूम में जाते वक्त बायां पैर पहले डालेंगे, निकलते वक्त सीधा पैर, ये छोटी छोटी बातें जिसको हम गुमान क्या खातिर में नहीं लाते, हम इसको अहम नहीं समझते, मगर आखिरत में इसका भी अल्लाह के पास हिसाब किताब होने वाला है। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें इन चीजों का सोचना है, इन चीजों की तरफ ध्यान देना है, तभी हम दुनिया के झगड़ों से, गीबतों से, दूसरों की परेशानियों से, दूसरों की जिंदगी में इन्वॉल्व होने से बच सकते हैं। अरे उन्हों ऐसा कर रहे हैं, इन्हों ऐसा कर रहे हैं, कब आएगा जब हमें अपने अमाल की ही हर तरह हर लम्हा फिक्र होगी, तो हम दूसरों की टेंशन ले सकते क्या? नहीं ले सकते। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने के हमें तालीम दी जा रही है मेरी बहनों। हमें इसी तरह इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की तालीम इसीलिए दी जा रही है कि हम अपनी जिंदगी को एक मुसलमान जिंदगी बनाएं, एक परहेजगार जिंदगी बनाएं, ताकि हम आखिर में अल्लाह के नबी की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरे उतरते जाएं। वरना ऐसे ही जिंदगी काफिर भी गुजार रहा है, मुशरिक भी गुजार रहा है, और हर किस्म का दूसरा मजहब वाला भी गुजार रहा है। उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में फर्क चाहिए नहीं चाहिए? तो इन चीजों से फर्क आता है। हम छोटी सी छोटी नेकी को भी ख्याल करें, छोटी सी छोटी बुराई से भी परहेज करें, तो वो इंशाअल्लाह हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा और बुराइयों से कमी का सबब बनेगी। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप इरादा करिए, आज से हम ये वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा का जरूर जरूर ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों को भी इसकी तालीम देंगे। जो भी ये सुन रहे हैं, अल्लाह उनसे नेक तौफीक करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इस बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। चाहे मेरे बच्चे हों, आप हो, आपकी औलाद हो, तो इस बात का जरूर जरूर ख्याल रखिए और इसी की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और इनायत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सूरह आदियात। सूरह आदियात की हम
ترجمہ کرنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھڑانے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھابا بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، بس وہ گھوڑے اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا پورا باخبر ہوگا۔ آیت نمبر 11، سورہ عادیات میں 11 آیتیں ہیں۔ چلیے اس کو ہم ترجمے سے دیکھ لیے ہیں، اب اس کی تھوڑی تفسیر کر لیتے ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام نام اللہ کے لیے ہیں۔ اور دیکھیے کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، آپ لوگ پہلے یہ بات غور کریے، کس نے یہ قرآن کے لحن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی بعض آپ لوگ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک کی آیتوں میں جو بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، ایک ایک سورت میں کسی نہ کسی خاص چیز کو ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا ہے نا۔ تو جیسا کہ سورہ بقرہ تو سب میں بڑی سورت ہے، اس کے علاوہ بیچ بیچ میں تھوڑے سورے آتے ہیں، دیکھیے جیسے سورہ رحمان ہے جس میں ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کر کے انسان کو کئی چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تھوڑے صورتوں میں ایک ہی، جیسے سورہ مریم میں ایک ہی آیت پہ جیسا کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف کے پڑھا جاتا ہے نا، ویسی آیتوں کو روک کر جیسا کہ سبحا، قدحا جس طرح آ رہا ہے نا، یہ ایک لحن بتاتے ہیں جو اتنا خوبصورت لحن ہے کہ انسان کو بور ہونے سے بچاتا ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا پیارا، اتنا خوبصورت بنایا ہے جس کی ہم دنیا میں کسی اور کتاب سے تشبیہ بھی نہیں کر سکتے، مثال بھی نہیں پیش کر سکتے، کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک کیا بولنا چاہیے، خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تجوید کی طرف متوجہ کرایا ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، دیکھیے چند آیتیں دیکھیے سملرز بتاتے رہتے، ایک جیسا آواز آتے رہتی، جس میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، جیسا کہ دکھ رہا ہے نا، 2 زبر، نخعا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ان آیتوں کو ہمارے لیے مزین کر کر پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس سورے کا پس منظر مقصد کیا ہے، اس میں گھوڑوں کی بات بتائی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ گھوڑا ایک ایسا الحمدللہ وفادار جانور کہہ سکتے ہیں آپ، جو اپنے مالک کے لیے آگے آنے والی آیتوں کا سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ گھوڑا نا خود تکلیف اٹھا لے گا مگر اپنے مالک کو تکلیف اٹھانے نہیں دے گا، اس کی ہر بات سن لے گا، چاہے وہ نرم زمین پر دوڑنے کی بات ہو یا پتھریلی زمین میں بھاگنے کی بات ہو یا سمندر میں چلنے کی بات ہو، ہر طریقے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔
कहीं भी रुक कर मैं नहीं करता हूँ बोले वो करता, हालांकि इंसान से ताकत में वो कई गुना बढ़ के है, मगर उसको अल्लाह ने इंसान के ताबे बनाया ना, तो वो इंसान के ताबे बनकर वफादार जानवर कहलाता है। सुभान अल्लाह। और ये अरब के पास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पसंदीदा मखलूक थी। तो उनको अरब का नहीं, ये पहले इस कुरान के अव्वल मुखातिब अरब है ना, उसके बाद हम भी है। ये मत समझे कि सिर्फ अरब से ही ये बातें बताई गई, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, नहीं, ये क़यामत तक आने वाले उस आखिरी इंसान के लिए भी है पूरा कुरान, और अव्वल मुखातिब अरब के लिए भी है। तो उसमें हर एक का जहनी बात जहन में रखकर अल्लाह ताला ने हर चीज को जो हमारे लिए बेहतर बयान किया। आपको पता होगा कि इसकी ये जो अरबी जबान है इतनी खूबसूरत है कुरान की कि काफिर और मुशरिक अबू जहल और अबू सुफियान और दूसरे एक साबी ने एक इस्लाम के दुश्मन जो होते थे ना, ये कुरान से खुद मोहब्बत करते थे, मगर जिद और हट धर्मी की बिना पर इसको नहीं मानते थे। क्योंकि इसका पता अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद बताया कि पहले मैं अबू जहल और एक आदमी जी क्या करते थे मालूम, फजर से पहले अल्लाह के रसूल जब तिलावत करते होते थे ना, तो जाकर ये छुपकर उनके घर के पीछे ये कुरान को सुना करते थे। उनको बहुत पसंद आता था ये कलाम, मगर क्या, हट धर्मी की बिना पर, जिद की बिना पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि तीन मर्तबा तीनों भी ना अंधेरे में निकल गए, ये कुरान सुनकर वापस लौट रहे थे और तीनों का टकराव हो जाता, मगर क्या कर रहे हैं, यहाँ कैसा है, यहाँ कहीं हुआ है, बोलते एकदम हक्के बिक्के हो जाते। अरे देखो ये लोग भी वही सुनने हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन ऐसा होता। फिर उन लोगों को टेंशन होती कि अरे देखो हम इसके मुखालिफ होकर ही इससे मोहब्बत करने लगे, बोल तो लोगों के अंदर क्या पस मंजर आएगा, इसलिए आइंदा से नहीं आएंगे बोल के बोल लेते। तो देखिए उनको खुद इसकी हकीकत मालूम थी, मगर हट धर्मी जिद और अना की बिना पर वो लोग इसको मानने से इनकार करते थे। तो यहाँ पर भी आगे अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि अरब को ये घोड़ा जो बहुत पसंद था, उसकी मिसाल देकर अल्लाह ताला एक अलग मैटर बता रहे, फिर उसको इस्लाम से जोड़ दे रहे, तौहीद से जोड़ दे रहे, अपनी असल हकीकत की तरफ लेके आ रहे हैं। देखिए पहले बोले हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। आपको पता है ना कसम खाने का मतलब क्या है, अपनी बात को पुख्ता करके मजबूती से ताकीदन बयान करना, ताकि सुनने वाला मुतवज्जे हो जाए और गौर से इस बात को सुने, ए सुनो बोले जैसा। फिर बोल रहे, फिर वो घोड़ों की खासियत क्या है, टाप मारकर आग झाड़ने वाले, यानी आपको मालूम होगा घोड़े की नाल ऐसी मशहूर है कि अगर वो पत्थर पर मारेंगे, अगर वो तेज चलेगा तो उससे चिंगारियां निकलती हैं। सुभान अल्लाह, यानी उसकी एक मजबूती की अलामत है ये। पत्थर को पत्थर मारने से जैसा कि आग चमकती है, चिंगारियां निकलती है, वैसे ही घोड़े के पैरों की नाल बोलते हैं, वो नाल को मारने से घोड़ों की चिंगारियां निकलते हैं पत्थर से लगने से। तो उसकी एक ताकत का अंदाजा लगाइए कि घोड़े कितने ताकतवर और मजबूत होते हैं। वो इतनी ताकत रखकर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो, आगे देखिए, टाप मारकर आग झड़ाने वालों की कसम। और आगे बढ़ाइए, हारिसा जी, फल मुगीराती सुबह, फिर सुबह के वक्त धाबा बोलने वाले। यानी पहले अरब में क्या होता था मालूम, रातों में, रात मतलब आधी सुबह होने से करीब करीब जंगों में एक दूसरे के अंदर मुठभेड़ होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। क्योंकि रोशनी में रहे तो अच्छा दिख के आता, नुकसान होने का ज्यादा अंदेशा है, मगर अंधेरे में एक दूसरे को देखते नहीं, जल्दी मार के भाग भी सकते, यानी भागने का भी एक मौका रहता भले सा। तो जब घोड़े को तैयार करके हम लेके जाते, तो वो फौरन बिना डरे बिना झिझके, अम्मा सामने बड़ा हाथी है या कुछ और है या कुछ तलवार है वगैरह बोल के डरना ही नहीं जाता, बल्कि वो धाबा बोलने के लिए एकदम रेडी रहता। जब उसका मालिक, घोड़े का मालिक उसको तैयार करता है किसी से जंग करने के लिए, भागने के लिए, तो वो डर कर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो धाबा बोलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता और बेधड़क दुश्मन की फौज में घुस जाता है।
یہ اس کی خاصیت ہے. پھر بول رہے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. یوزلی کیا ہوتا صبح کے وقت مٹی نرم رہتی نا، ٹھنڈی رہتی، تو دھول اتنی نہیں اڑتی جتنا دوپہر کے بعد اثر کے جب لے لیجیے. مگر گھوڑوں کی تیزی کو یہاں پر بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جب گھوڑے بھاگتے ہیں تو صبح کے وقت بھی دھول اڑنے لگتی ہے. یعنی ان کی تیزی کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے مالک کے کتنے فرما بردار ہیں. آ رہی اب اپنی بات آ رہی گھوڑوں کی مثال دے کر انسان کو پھر ہماری طرف متوجہ کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہوئے گھوڑے کو غور کریے فوسطن بھی جمع، پھر اسی کے درمیان فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہوئے آگے دشمن فوج میں گھس جاتے ہیں. تو ڈرتے ہیں کیا؟ ہارتے ہیں کیا؟ نہیں. اگر مالک کے لیے قربان ہونے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ اپنی جان کو پیچھے نہیں کرتے بلکہ مر جانا بھی پسند کرتے ہیں. یہ ہے اس کی وفاداری، یہ ہے ایک گھوڑے کی وفاداری. تو انسان کو اب اللہ تعالیٰ اس آیت سے متوجہ کرا رہی ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تیرے سامنے یہ حقیقت ہے، گھوڑے کی جو بھی باتیں بتائی گئی یہ سب حقیقت ہے نا. تو ایک جانور ہو کر جو بات نہیں کر سکتا، جو اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ تیرے تابع بن کر تیرے لیے اتنا فرما برداری کر رہا ہے. تو اے انسان تے کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، عقل جیسی نعمت سے نوازا، تجھے دنیا میں اختیارات دیے، تو اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے. یہاں چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں اور سوچتے ہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کتنا پیارے انداز سے اپنے کو پوچھ رہے ہیں. دیکھیے ان الانسان، بے شک یقیناً انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود بڑا ہی ناشکرا ہے. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ ہے نا ہم ناشکرے؟ کیا ہم نے یہ سننے کی سماعت، یہ دیکھنے کی سماعت، یہ بولنے کی طاقت، یہ جو بھی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہے، دوسری اپنے جسم سے ہٹ کر باہر جانے تو دور، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کیا اس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو چیزیں نہیں ہیں اس کا رونا ہی ہمارے لیے بہت ہے. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو ہم اس کا شکر ادا کرنے میں کمپلیٹ ہے کیا؟ بالکل صحیح میری بہن، ہم بالکل کچھ بھی اس کا شکر ادا کرنے مکمل نہیں ہے. مگر اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ مقرر نہیں کرے. آپ غور کریں کہ اتنا کرو، اشراق کی نماز بھی ہمارے پہ فرض نہیں کرے، جو کہ ہمارے جسم کے جوڑوں کے حق ادا کرنے کا، ایک ایک جوڑ کا حق ادا ہو جاتا. بولے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے، چاشت ہو، اشراق ہو، کون سا بھی نام لے لو، مگر وہ بھی فرض نہیں کرے. ہمارے جسم کے 360 جوڑوں پہ ایک ایک جوڑے پہ جو ہمارا حق ہے، اگر ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں تو ایک ایک جوڑے کا حق ادا ہوگا. کیا ہم روز ادا کر رہے ہیں؟ اگر پورا ملا کے 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیں تو وہ جوڑوں کا حق ادا ہوگا، بلکہ حدیث میں آیا ہے. کیا وہ بھی نماز ہم پابندی سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نا. پھر ہمیں کیا اللہ سے شکایت کرنے کا موقع ہے؟ بولیے. ہمارے ساتھ اتنے پریشانیاں آ رہے، ہمارے دکھ ختم نہیں ہو رہے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے. کیوں نہیں ہوگی نافرمان؟ ہم نے ہمارا پورا حق ادا ہی نہیں کیا. ان کو ایسی ایسی سہولتیں لا کے دے دی، چاہے وہ فون کی شکل میں ہو، چاہے وہ آرام کی واشنگ مشین کی شکل میں ہو، چاہے وہ گرائنڈر کی شکل میں ہو، چاہے وہ گیس کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو. میں تو بولتی ہوں پکانا آسان ہو گیا، دھونا آسان ہو گیا، ہر چیز اس کے اوپر نوکرانی بھی ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ. ہمارا فطرت کیا ہے معلوم؟ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم دوسروں پر ہمارے کیا حقوق ہے وہ ادا کر رہے نہیں کر رہے بلکہ اس پہ زیادہ نظر رہتی. ہمارے حقوق جو دوسروں پر ہے وہ حقوق ادا کر رہی یا نہیں کر رہی وہ ہم دیکھنا پسند کرتے، مگر ہم پر دوسروں کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرنے میں ہم
کبھی غور نہیں کرتے میں نے اپنا کیا دیا بیسٹ، میرے بھائیوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بہنوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے بچوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے، وہ میں کہاں تک ادا کر رہی ہوں، یہ غورنا ہمارے لیے بہت کم ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں نے میرے لیے کیا کیا، میرے بھاوجوں نے میرے لیے کیا کیا، میرے بہنوں نے میرے لیے کیا کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ جلدی ہمارے کو نظر آ جاتا شیطان کی طرف سے۔ ارے اب تو بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی خبر میں جا کر جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی خبر کا حساب کتاب کرنا ہے۔ دوسروں کو جج کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جج کرنا ہے ہمیں، کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ آتے ورغلے آتے، شیطانی وسوسے آتے ہیں، کوئی ایک بات ہمیں بول دیا تو تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کو معاف کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریے نا۔ جیسا ایک جانور کی مثال دے کے بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے مالک کے فرما بردار نہیں ہیں؟ کیوں ہم ناشکرے ہیں؟ کیوں اللہ ہمیں یہ بول رہا ہے کہ لکنود، اے انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے، جو نعمتیں تیرے پاس ہے اس کا ذکر کرنا تو کم، جو نعمتیں نہیں ہیں اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ پہلے تم جو نعمتیں ہیں اس کا شکر تو ادا کرو، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں اور مزید دے گا۔ اور اس بات کی ہم خود گواہ ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے نا، یہ جو بھی باتیں میں بتا رہی ہوں یہ سب ہمارے لیے گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ کون؟ انسان۔ یہ جو ایک ایک بات میں بتا رہی ہوں اس سے حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ آپ کا دل ضرور اس کی بات کی گواہی دے رہا ہوگا، آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ تمام فساد کہاں سے آتا معلوم؟ یہ مال سے۔ کتنے سورہ لیل میں، سورہ مختلف صورتوں میں ہم نے پڑھا نا، مال کی محبت، مال مال مال، ہر وقت ہر لمحہ، چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا، حرام طریقے سے آ رہا، کس کا اس میں ہمارا ہی حق ہے، کسی ہمارے ہم سے کم جس کے پاس ہے اس کا بھی حق ہے، یہ سوچنا تو دور، یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں نافرمانی؟ انہو لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ مال کو جمع کر کر کے رکھنا، یہ مال کام آتا، بلکہ اچانک موت آ گئی، کیا کرتے آپ؟ کچھ کر سکتے؟ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ واپس جا کے میں وہ الماری میں 1000 روپے رکھی تھی، اللہ میں خیرات کر کے آتی ہوں بول کے بول تو چھوڑتے کیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں چھوڑتے نا۔ مال جمع ہونا رہنے دو بس، خوش، ارے جائز جگہ تو خرچ کریے۔ مال کی محبت کو نکالنے کے لیے ہی اللہ نے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ رکھا ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اب تک کتنے لاکھ کھا لیے ہم نہ معلوم، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 100 کی نوٹ بہت بڑی لگتی، 1000 تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا انسان ہے دیکھیے۔ کل کی فکر، ارے اللہ پہ یقین رکھو، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا، جنت ہمیں خود کا وعدہ ہے، مگر رزق تو دوں گا، جیسا میں نے تم کو دیا ہے تمہاری اولاد کو بھی دوں گا، اللہ نے جنت رزق کا وعدہ کر دیا، ایک نوالا بھی ہم چھوڑ کے نہیں جانے سے والے جو ہمارے مقدر میں ہے، اس کی فکر نہیں ہے ہمیں۔ ارے کسی کو ہم روکے، کسی کی بات ہم برائی بتائے، فوراً اس کا جواب میں ہاں تمہارے اندر بھی یہ برائی ہے نا، تم بھی یہ کر دینا، فوراً اس کو اس کی برائی یاد دلا دینا۔ اللہ اکبر، ارے یاد کرو میری بہنوں، افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت معلوم نہیں کر لیں گے جب وہ خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، خبروں میں جو کچھ ہے نکال کر جب ہم میدان حشر میں جمع ہوں گے، اس میدان میں جمع ہونے کے لیے، اس زلزلے سے بچنے کے لیے، اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اس پسینے سے بچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں ہی کام کرنا ہے، مرنے کے بعد نہیں۔
اب جو ہمیں عقل ہے، سمجھ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، وہ اس ابھی کریں گے تو فائدہ ہے، اس کے بعد نہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے وہ سب ظاہر کر دی جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے نا اللہ کیسا ہے؟ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز تو سنتا ہی ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کس کے خلاف کیا دل میں لے کر رکھا ہے، کیا دل میں بٹھایا ہے، کس کو کس طریقے سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے اچھائی ملے تو ہم اچھائی کرنا، یہ نارمل ہے، یہ نارمل زندگی ہے۔ کسی کی طرف سے برائی آ رہی، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، یہ ہے حسن اخلاق، اس کو احسن کہتے ہیں۔ دلوں میں کسی کے خلاف، رمضان میں بھی، روزے میں بھی، کبھی مغفرت نہیں ہوگی اس شخص کی جس کے دلوں میں کینہ کپٹ ہوگا۔ کسی کے خلاف دلوں میں برا سوچ کر رکھیں گے، ان کے ساتھ ہم ایسا کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ ابھی سے نکال دیجئے میری بہنوں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ اب آخری اشرے میں تو بالکل اللہ سے بول رہے نا، خالی ضرورت کے لیے اٹھنا ہے، باقی ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ اتنی تیزی سے شیطان ہماری زندگیوں میں مل چکا ہے، انوالو ہو چکا ہے، ہمیں بھٹکا چکا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا پورا باخبر ہے۔ ظاہری اعمال تو باخبر ہیں ہی، بلکہ وہ باطنی اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیسا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ تمام چیزیں انصاف پر مبنی ہوں گی۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عمل کرنے والا بنائے، میرے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ مجھے ان سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ مجھے معاف کریں، اور آئندہ مجھے عمل کی توفیق انشاءاللہ آسان ہو جائے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا آسان کر دے، اور ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور ہمیں دنیا آخرت میں اللہ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور ہماری اولاد، یہ بہت بڑی پکڑ ہے میری بہنوں، جس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اولاد ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گی یا دوزخ میں۔ تو ان یہ اولاد کو ہمارا فرما بردار بننے کے لیے ہمیں اپنی ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ ان کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہر فرض نماز کے بعد ضرور یہ دعا پڑھیے تاکہ ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار بنے اور صدقے جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔